बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ साथियों। अलिशबा वॉइस कॉर्नर में आपको खुशामदीद करती हूँ। आज का टॉपिक एक बहुत ही खूबसूरत है और आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के बारे में बताया जाएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल कैसा था। उनकी सीरत मुबारक के बारे में बात की जाएगी। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका ये एक शेयर आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। वहाँ अरब अमारात में गया तो वहाँ एक हिंदू लड़का था ज्ञान, तो उसके जो रूममेट थे उन्होंने उनको बयानात के क्लिप सुनवाने शुरू कर दिए। उसका दिल नरम हुआ तो मैंने जहाँ जुमा पढ़ाना था तो वहाँ उसको ले आए, तो वो बाहर बैठ गया, मस्जिद से बाहर गुफ्तगू सुनने लगा। तो मैंने जो गुफ्तगू की तो उसमें हुजूर की सीरत का उन्वान था, तो मैंने ये वाक़या सुनाया। मैं वाक़या सुना तो वो उठ के अंदर आ गया और उसने कहा मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो। तो मैंने कहा कि आज भी हुजूर की सीरत में इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, अगर हम किसी ढब से उसको बयान करें ना तो आज भी जो दिलों के अंदर ईमान के तुखम डाल सकती है। तो इकबाल कहता है कि हुजूर की सीरत बयान करो, इसमें तुम्हारी औलाद के सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा। तीसरी बात, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हुजूर का हुस्न व जमाल बयान करो। इंसान की फितरत यह है कि वो हुस्न की तरफ लुढ़कता है। ये इसीलिए आपने यहां फूल रखे हैं ना कि अच्छे लगें, भले लगें, तबीयत को भा जाएं। हुस्न जहां भी होगा, जिस रूप में भी होगा, वो मुतासर करेगा। वो काकले दराज में हो, वो लबो रुखसार में हो, वो कदे राना में हो, वो गजाली आंखों में हो, वो तीर जैसी मिजगा में हो, वो तितली के परों में कुदरत की सन्नाई की सूरत में हो, वो हुस्न फूटते झरनों में हो, बहती नदियों में हो, कोयल के लहजे में हो, मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में हो, जहां भी होगा हुस्न मुतासर करेगा। इकबाल कहता है जब तयशुदा है कि इंसान फितरतन हुस्न पसंद है तो आओ ना फिर इसको उसकी चौखट पे ले चले जहां हुस्न भी पानी भरता है, जहां इश्क भी गुलामी करता है, उस हसीना माहे खूबा की चौखट पे ले चलें। तो इकबाल कहता है कि हुजूर के हुस्न का तज़किरा सुनाएंगे तो फिर इसके सीने में हुजूर का प्यार पैदा हो। इस उन्वान से सिर्फ एक हदीस और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुंच जाएगी। सहाबा में सबसे आखिर में जिस शख्स ने विसाल किया है उसका नाम है हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 110 हिजरी में विसाल हुआ है। हुजूर का विसाल हुआ 11 हिजरी के अवाइल में और इनका विसाल हुआ 110 हिजरी में। तो गोया हुजूर के विसाल के तकरीबन 100 साल बाद जिंदा रहे। आखिरी वक्त है उनका, आखिरी साल जो था उनका, हज का मौसम था, तो वो वहां आ गए हुजूम में और एक ऊंचे टीले पे खड़े हो गए और लोगों को अपनी जानब मुतवज्जे करके कहा कि लोगों आओ, इस वक्त रूए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने रसूलुल्लाह को देखा हो। सिर्फ मेरी आंखों ने हुजूर का दीदार किया है। अल्लाह अकबर। फिर लोगों का क्या प्यार हुआ होगा। ये कल मैं निकला सड़क पे तो यहां सारोकी से लेकर गाजी इल्मुद्दीन के मजार तक लोग गाड़ी से चिमटते थे और गाड़ी को हाथ लगा लगा के चूमते थे और मैं अंदर से कहता था तू तो बहुत छोटा शख्स है, तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। तो मैं कहता ये क्यों मुझसे प्यार करते हैं? इसलिए कि मेरे लबों पे नाम मोहम्मद का वजीफा है। यार 14 सदियों के फासले पे मेरे जैसा नकम्मा शख्स भी हुजूर का नाम ले तो लोग गाड़ी से लिपटे। तो यार मुझे बताओ, जिसने खुद हुजूर को देखा होगा तो कितने नाज से कहा लोगों आओ, इस वक्त रूए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा हो। इकबाल ने कहा था ना कि नसीम तिश्ना ही नहीं इकबाल कुछ इस पे नाजा, फख्र हमको भी है शागिर्दी दागे सुखनदां का। जिसने दाग दहलवी को देखा वो नाज करता। हमारे उस्ताद होते थे मोहम्मद अली हाशर, वो बड़े कमाल दर्जे के कातिब थे और फारसी के अच्छे शायर थे। तो वो कभी बात करते तो कहते कि मैं इकबाल की मजलिसों में बैठता रहा हूं। मौलाना जफर अली खान उस जमाने में जिम्मेदार अखबार निकालते थे तो उसकी शाह सुर्खियां वो लिखते थे, कोई जमाना लिखते रहे हैं। तो वो कहते थे मैं मौलाना जफर अली खान का साथी रहा हूं। तो जो मौलाना जफर अली खान का साथी रहे वो तो नाज करे
جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے، وہ فخر کیوں نہ کرے۔ کہا لوگوں آؤ، اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا، یہ سارے انتظام بعد میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ تذکرہ چھڑا ہے حضور کے حسن کا، اور حسن ایسا ہے، پہلے اس پر انہماک کی ایک بات سن لیں یار، چہرہ حضور کا تو چہرہ رہا نا۔ ایک صحابی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں، تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی، لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی، جمال کی، کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں۔ تو کہتی لوگوں میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں ما نسیت فی ما نسیت طول اصبعہ، کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی۔ یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن محو کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشہ ہی نہیں اترتا، اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں سنو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے، حج کا موسم تھا، حج کے مسائل پوچھے ہوں گے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے، زندگی میں پہلی بار گیا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے۔ عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے۔ تو حج کے ایام میں بھی یہ ہوتا ہے، ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے، تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا، منا میں کیسے گئے، عرفہ میں قیام کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، رمی جمال کیسے کیا۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں مازاق کے ڈورے کیسے تھے، زلفیں کیسی تھی، حامیم کے کنڈل کیسے تھے، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے، وصاف بن جائیں حضور کے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا نا میں ہر دل عزیز بن جاؤں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نسخہ بتا رہا ہوں، وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں توازن تھا۔ 3 لفظوں میں حضور کا متوازن، سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے، سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے، سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، کلائیاں حضور کے مبارک، کندھے مبارک، حضور کے بازو سب برابر تھے، اور جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے۔ کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے، چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے، چھوٹا قد تو ہے ہی نقصان کا سبب ہے۔ حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے۔ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور کا قد درمیانہ تھا، لیکن اذا جامع الناس غمرہم، جب حضور آتے نا تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا، حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔
اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ حضور کے کندھے اوپر دکھائی دیتے. اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے. حضور کا رنگ سفید تھا، اظہر اللون، نکھرا ہوا رنگ، ابیض اللون، چمکدار رنگ. اللہ اکبر. اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا. کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں. جمال یوسفی میٹھا تھا، زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی. اور حضور کا حسن نمکین تھا. نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہی سوال پوچھا. حضور حسن صبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے. اور آپ نے خود کہا ہے انا املا ہو واقعی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. قتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے، خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے. تو کہا میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے. چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان. اور حضرت حسان کون ہیں؟ شاعر. اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا، دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے. اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رکھے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف حسن ہے، یہ تضاد کا شعر ہے، صنعت تضاد کا. اور میں اہل ادب میں یہ بات کی ہے. عام مجمع میں بات کرنا اور بات ہے، اہل سخن میں بات کرنا اور بات ہے. میں نے اہل سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کے غالب اقبال تک تقریباً شعراء کو چلو پڑھا نہیں تو چکھا ضرور ہے. میں نے پورے اردو ادب کے ذخیرے میں اردو میں تضاد کا ایسا دوسرا شعر نہیں دیکھا. تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے، دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے. اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے، اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے. تضاد لاتا ہے. یہاں بھی تضاد ہے، اور ایک تضاد نہیں، دو تضاد نہیں، تین تضاد نہیں. ذرا حسن دیکھیں شعر کا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف صرف نام ہے. وہ حسن حضرت یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا، اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد. وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے. ادھر انگلیاں ادھر سر، اور پھر آگے بڑھیں ادھر کٹی ماضی کی بات ہے، کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے. اور ادھر کٹی اہل علم کے لیے لازم ہے. کٹی ارادہ نہیں تھا، بے اختیاری میں کٹ گئی. ادھر کٹاتے ہیں قصد پایا جاتا ہے. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.